सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह कमरे में नहीं उतरी थी। पर्दों की ओर से छन छन कर आती हल्की सी धूप फर्श पे लंबी लकीरें बना रही थी। कमरा खामोश था, बस दीवार पे लगी घड़ी की टिक टिक और बाहर सहन में चिड़ियों की मध्यम चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वो गहरी नींद में थी, चेहरा तकिए में दबा हुआ, सांसें बाकायदा पुरसकून थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा आहिस्तगी से खुला। मुलाजमा ने अंदर झांका। उसे सोता हुआ देख वो मुड़ने लगी, लेकिन बड़े साहब के हुक्म के बायस वो वापस कमरे में दाखिल हुई। चंद कदम आगे बढ़ी और बिस्तर के पास आकर हल्के से उसके कांधे को छुआ। शाहीना बीबी, आवाज धीमी थी, आपके बाबा आए हैं, नीचे बुला रहे हैं आपको। जल्दी से जाग जाएं, वो वापस चले जाएंगे। वो दोबारा उसको हिलाती उससे पहले ही वो एक झटके से जाग उठी। आंखें एकदम खुली और हैरत से मुलाजमा को देखा, जैसे सुनी हुई बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। क्या सच कह रही हो? बाबा आ गए हैं। आवाज में नींद के साथ खुशी की कपकपाहट भी शामिल थी। देखो बानो, अगर ये मजाक हुआ, मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। सच सच बताओ, क्या वाकई बाबा आए हैं? मुलाजमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी बीबी, अभी आए हैं। हमें मालूम है आप अपने बाबा से कैसी मोहब्बत करती हैं। उस हवाले से हम झूठ चाह के भी नहीं बोल सकते। बस इतना सुनना था। वो बिस्तर से उठी, ना दुपट्टा दुरुस्त किया, ना बालों की परवाह की। बिना चप्पल के दरवाजे की तरफ लपकी और सीढ़ियों की जानिब दौड़ पड़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे बरसों बाद किसी मुंतजिर लम्हे ने दस्तक दी हो। आखिर को वो अपने बाप से पूरे 1.5 हफ्ते बाद मिल रही थी। ऐसे खुश होना लाजिम था। सीढ़ियों के मोड़ पे पहुंची तो नीचे हाल में एक जाना पहचाना सरापा नजर आ गया। जमान साहब खड़े थे, सफेद शलवार कमीज में, चेहरे पर वही मानूस वकार और आंखों में हल्की सी थकन नुमाया थी। उन्हें देखते ही वो ऊपर से चहक उठी थी। बाबा, आप आ गए सच में। आप सच में आ गए हैं बाबा। मैं आ रही हूँ नीचे। वो सीढ़ियों से बेदहानी में नीचे उतरने लगी। जमान साहब फौरन बुलंद आवाज में बोले, अरे देहान से लग जाएगी तुम्हें। आराम से उतरो बेवकूफ लड़की, मैं कहीं नहीं भाग रहा। मगर वो कब रुकने वाली थी। उल्टी सीधी सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे पहुंची और सीधी उनके सीने से जा लगी। आखिर को वो उनकी लाडली इकलौती औलाद थी, जो अपने आबाई हवेली से दूर अलग छोटी हवेली में रहती थी। पूरे 1.5 हफ्ते बाद मिल रही थी। ये कोई आम दौरानिया नहीं था। उनके सीने से लगते ही वो तड़प कर बोली, मैंने आपको बहुत याद किया था बाबा। उसकी आवाज़ भर आ गई। आपको पता है, मैं रात को खाना भी नहीं खाती थी, बस इसी इंतज़ार में कि आप आएंगे और मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। लेकिन मैं इंतज़ार ही करती रह गई और आप आए ही नहीं। और आज आप पूरे 1.5 हफ्ते बाद आए हैं। बड़ी हवेली में इतना मज़ा आ रहा था, क्या कि बेटी को ही भूल गए। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको नहीं पता, मैं यहाँ आपकी राह तकती रहती थी। किसी भी मुलाजिम से पूछ लें। जमान साहब ने हल्का सा कहकहा लगाया और उसके सर पे हाथ रखा और उसकी जानिब देखते हुए बोले, ऐसा हो सकता है मैं अपनी लाडों परी को भूल जाऊं और आपके बगैर मज़े करूं। उन्होंने प्यार से कहा। वो मजीद बोले, हवेली में कुछ काम थे, कुछ जिरगे के मामलात, कुछ लोगों के झगड़े, बस उन्हीं में वक्त लग गया। और फिर वहाँ की ज़मीनें भी मुझे ही देखनी होती हैं। काफ़ी काम अधूरा था। सबको मुकम्मल करते करते इतना वक्त लग गया। मगर अब देखो, मैं आ गया हूँ और आज अपनी बेटी को अपने हाथों से नाश्ता कराऊंगा। जो मेरी बेटी कहेगी वही बनवाऊंगा। हुक्म करो बस। वो फौरन सीधी हो गई, आंखें चमक उठी। वो उन्हें देखकर चहकते हुए बोली, हाँ, आज मैं आपके हाथों से ही नाश्ता करूंगी और बनाएंगी भी आप। कोई और मुलाजमा नहीं बनाएगी। मुझे मेरे बाबा के हाथ का नाश्ता करना है। 1.5 हफ्ता हो गया है, आप इनकार नहीं करेंगे, उसने जिद्दी अंदाज में कहा। जमान साहब ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। ठीक है जनाब, आज से पहले आपकी किसी बात को इनकार किया है जो आज करेंगे। लेकिन पहले एक काम करो, मलिक से मिलो। वो भी आया है। उसका तो ख्याल ही जहन से निकल गया। ये सुनते ही वो लम्हे भर को ठटकी। मलिक? उसने हैरत से पूछा और बाप के चेहरे की तरफ देखा। चेहरे पर सुर्खी आना शुरू हो गई थी। जमान साहब ने पीछे सोफे की तरफ इशारा किया। उसने मुड़कर देखा। सामने ही मलिक शाहमीर बैठा था, सादा लिबास, संजीदा चेहरा, एक हाथ में मोबाइल। उसने गर्दन के इशारे से हल्का सा सलाम किया। मलिक ने बस सर हिलाया और दोबारा स्क्रीन में मगन हो गया। वो कदरे झीम गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था मलिक शाहमीर उनकी छोटी हवेली आ सकता है। वो धीमी आवाज में बोली, बाबा अगर ये आए थे तो मुझे बता देते, मैं कितनी ऊटपटांग हरकतें कर रही थी। और ये कपड़े? उसने अपने बिखरे बालों और सादा से लिबास की तरफ इशारा किया। शर्म के मारे वो पानी पानी हो गई थी। वो शख्स कोई आम इंसान नहीं था,
بلکہ اس کا شوہر تھا۔ دونوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ زمان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جاؤ جلدی سے کپڑے تبدیل کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اور ہاں، تیار بھی ہو جانا، آخر کو آپ کے شوہر نامدار آئے ہیں جی۔ وہ بس یہی کہہ پائی اور فوراً سیڑھیوں کی طرف دوڑ پڑی۔ پیچھے حال میں زمان صاحب کی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور صوفے پر بیٹھا ملک شاہ میر، جو لمحہ بھر کے لیے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر پھر سے خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کی رفتار پر دل زور سے دھڑکا۔ کچھ دیر بعد وہ سجی سنوری ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں ہلکی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا، تازہ پراٹھوں کی مہک، انڈوں اور چائے کی بھاپ، اور لکڑی کی لمبی میز پہ سلیقے سے سجا ناشتہ۔ یہ سب کچھ گھر کی مانوس گرمی کا احساس دلا رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگی کھڑکی سے صبح کی دھوپ اندر آ رہی تھی، جو میز کے کناروں پر سنہری عکس چھوڑ رہی تھی۔ وہ اب تیار تھی، بال سلیقے سے باندھے ہوئے، ہلکا سا دوپٹہ کاندھوں پر درست، مگر دل کی دھڑکن پھر بھی بے ترتیب تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس رکی، اس کی نظر سیدھی میز کے سرے پہ گئی۔ سربراہی کرسی پر زمان صاحب بیٹھے تھے، اخبار ایک طرف رکھا ہوا، چہرے پر تازہ پن۔ دائیں جانب والی کرسی پر ملک شاہ میر موجود تھا، پرسکون مگر حسب معمول سنجیدہ، نگاہیں کبھی میز پہ رکھی پلیٹ پر اور کبھی سامنے خلا میں دوڑ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو، آ جاؤ اندر، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے تاکہ ساتھ میں ناشتہ کر سکیں، آ جاؤ۔ جی بابا، اس نے فوراً جواب دیا اور چند قدم چل کر ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کرسی کھسکاتے ہوئے اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، جس کا اسے خود بھی احساس ہوا تھا۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جسے ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ نمازوں میں دعائیں مانگتی تھی، آج وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ احساس ہی اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر رہا تھا۔ ملک شاہ میر نے اس کی طرف دیکھا۔ نگاہ میں کوئی غیر ضروری تجسس نہیں تھا، بس ایک سادہ سی توجہ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کالج میں سب ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں حل کر دوں گا، یا پڑھائی میں کہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو تم شیئر کر سکتی ہو۔ انداز بے حد سادہ سا تھا۔ وہ چونک سی گئی، فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ آواز دھیمی تھی، گال آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگے، اور اس نے نظریں پلیٹ پر جما لیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اس کی باتوں کا جواب دے، جسے دیکھنے کے لیے وہ دعائیں مانگتی تھی۔ آج وہ اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زمان صاحب یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، اتنا کیوں شرما رہی ہو؟ انہوں نے ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ شوہر ہے وہ تمہارا، منگیتر نہیں۔ اتنا شرماؤں گی تو کیسے چلے گا؟ وہ فوراً سر اٹھا کر بولی، بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آواز میں خفگی کم اور جھجک زیادہ تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے باپ کو کیسے خاموش کروائے، کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی زمان صاحب ایک دفعہ بولنا شروع ہو چکے ہیں تو انہیں خاموش کوئی نہیں کروا سکتا۔ زمان صاحب نے اس بار کھل کر کہا لگایا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں بولے، اب ہم نے کیا غلط بات کر دی؟ آپ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، آپ کے گال اتنے لال ہو رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اب اس میں اتنا بھی کیا شرمانا؟ انہوں نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، جب سے تمہیں پتہ چلا ہے کہ شاہ میر ہمارے ساتھ آیا ہے، تب سے تمہارے چہرے کی رنگت دیکھنے لائق ہے، اور اب تو ہماری لاڈو کا سر بھی نہیں اٹھ رہا، ورنہ تو میرے آنے پر اتنی پٹر پٹر باتیں کرتی ہو کہ کان پک جاتے ہیں، لیکن اب حالات کافی مختلف ہیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ملک شاہ میر نے بات کاٹ دی۔ تنگ نہ کریں چاچو، اس نے سنجیدگی سے کہا، رہنے دیں، اسے پریشان ہو رہی ہے وہ۔ پھر اس نے ذرا سا اس کی طرف رخ کیا، اور ہاں، تم، اس نے نام لیے بغیر کہا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارے کالج میں ہی میری ڈیوٹی لگی ہے۔ اس کا لہجہ سیدھا تھا۔ کچھ دنوں تک آؤں گا وہاں، دیکھوں گا تمہاری پروگریس کیا ہے۔ امید کرتا ہوں تم اپنی پڑھائی پر دھیان دے رہی ہوگی۔ تمام مستی مذاق ایک طرف، پڑھائی کو اچھی طرح سمجھو اور شکایت کا موقع نہیں دینا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ جی، بس اتنا ہی کہہ پائے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس کی باتوں کا کس طرح جواب دے۔ زمان صاحب نے میز پہ ہاتھ مار کر ماحول ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ چلو بھائی، اب ناشتہ شروع کریں، باتیں تو چلتی رہیں گی، اور ہاں بھائی، میری بچی پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میر صاحب، میری لاڈو جیسا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ سکتی ہے، نہیں بھی پڑھے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس خوش اور صحت یاب رہے،
یہی میرے لیے کافی ہے۔ شاہ میر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زمان صاحب کو دیکھ خاموش ہو گیا۔ حویلی کا ہر مکین جانتا تھا زمان صاحب اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور سامنے بیٹھی لڑکی کتنی نازک اور حساس ہے، اسی لیے اس نے کوئی الٹی بات کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ایک بہترین ڈاکٹر تھا، اس لیے پڑھائی کو لے کر کافی سخت تھا۔ ملازمہ نے چائے انڈیل دی، کپوں سے اٹھتی بھاپ فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ زمان صاحب پراٹھا توڑتے ہوئے کسی پرانے واقعے کا ذکر چھیڑ بیٹھے، کبھی حویلی کی بات، کبھی راستے کے قصے۔ وہ ہلکی ہلکی مسکراتی رہی، کبھی بابا کی طرف دیکھتی، کبھی نظریں چرا لیتی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا دل مچل رہا تھا وہ اس سے باتیں کرے، لیکن ملک شاہ میر زیادہ نہیں بولتا تھا، مگر کبھی کبھار ایک آدھ جملہ کہہ دیتا۔ اس کی موجودگی خاموش مگر واضح تھی۔ ناشتہ سادہ باتوں میں ختم ہونے لگا مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی گونج باقی رہی، ایسی گونج جو صرف خاموش لمحوں میں سنائی دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ملک شاہ میر کے ہمراہ چلے گئے تھے، لیکن ساتھ اپنی بیٹی کا دل بھی لے گئے۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑی اپنے باپ کی پشت کو دیکھتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد رات گہری ہو چکی تھی۔ بڑی حویلی کے لاؤنج میں پیلے رنگ کی مدھم روشنی پھیلی تھی، جو دیواروں پر لٹکی پرانی تصویروں اور لکڑی کے بھاری فرنیچر کو اور بھی سنجیدہ بنا رہی تھی۔ چھت کے پنکھے کی آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی، جیسے وقت خود اس کمرے میں ٹھہر کر فیصلہ سننے آیا ہو۔ سب بڑے اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ فضا میں ایک انجانی سی تناؤ کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ زوہان صاحب نے کھانسی سے گلا صاف کیا اور سیدھی نظر زمان صاحب پر جما دی۔ کیا ارادہ ہے تمہارا اپنی بیٹی کے حوالے سے؟ ان کی آواز میں نرمی کم اور حکم زیادہ تھا۔ ہمیں آج جواب دے دو۔ زمان صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کیا ارادہ کر سکتا ہوں بھائی جان؟ وہ بیٹی ہے میری، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ زوہان صاحب نے ذرا سا جھک کر کہا، ہاں چھوڑ نہیں سکتے تو پھر رخصتی کی تیاری کرو۔ ملک قابل بن چکا ہے، جوان ہے، اپنی بیٹی اب اس کے ساتھ رخصت کر دو۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ بہو بن کر ہمارے گھر آ جائے۔ اس طرح اکیلے لڑکی ذات کا چھوٹی حویلی میں رہنا درست نہیں۔ پہلے اس کی ماں حیات تھی، ہم نے کبھی کچھ نہیں بولا، لیکن اب وہ نہیں ہے تو ہم اسے وہاں نہیں رہنے دے سکتے۔ زمان صاحب کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ میں اس حویلی میں اسے نہیں لانا چاہتا۔ ان کی آواز دھیمی مگر مضبوط تھی۔ ملک سے شادی کروانے کا فیصلہ داجی نے لیا تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس حویلی میں میری بیٹی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میں اسے یہاں رخصتی کی اجازت کیسے دے دوں؟ ابھی وہ محض 18 سال کی ہوئی ہے، سمجھدار نہیں، بالکل لاابالی ہے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ رقیہ بیگم نے بات کاٹ دی۔ ان کا لہجہ سرد اور بے لچک تھا۔ تو پھر میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو طلاق دے سکتا ہے، انہوں نے صاف کہا، تاکہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کروا سکیں۔ کب تک ہم اسے آپ کی بیٹی کے سہارے بٹھا کے رکھیں گے؟ زمان صاحب جیسے کرسی سے اچھل پڑے۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ ان کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ بھابھی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ وہ بھی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ زوہان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، لیکن تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی۔ میں مزید دیر برداشت نہیں کروں گا۔ زمان صاحب نے گہرا سانس لیا، خود کو سنبھالا اور بولے، ملک تعلیم مکمل کر چکا ہے، نوکری کر رہا ہے، اس کا اپنا کلینک ہے اور ہسپتال بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ شہر میں ہی رہے گی۔ اس حویلی میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ زوہان صاحب نے میز پہ رکھے عصا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ خاندان کی بہو ہے، انہوں نے 2 ٹوک کہا، ہمارے ساتھ اسی آبائی حویلی میں رہے گی، بیٹے کے ساتھ ڈنگ ڈنگ نہیں پھرے گی، سمجھا کرو تم۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر زوہان صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تمہارے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے دو۔ اگر تم رخصتی کی اجازت نہیں دے سکتے تو میں طلاق کا انتظام کروں گا اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گا۔ اب مزید میں دیر برداشت نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی سے اٹھے۔ ان کے قدموں کی آواز لاؤنج میں گونجتی ہوئی دروازے تک گئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی بھاری سی آواز آئی۔ پیچھے زمان صاحب اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے، آنکھیں خلا میں جمی تھیں، جیسے سامنے کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئیں اور چہرے پر گہری سوچ کی لکیریں ابھر آئیں۔ بڑی حویلی کا لاؤنج خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں آنے والے فیصلوں کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا
ملک شاہ میر کلینک کے ویٹنگ ایریا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ دیوار پہ لگی گھڑی کی سوئیاں واضح سنائی دے رہی تھیں، جیسے ہر گزرتا لمحہ زمان صاحب کے دل پہ دستک دے رہا ہو۔ سامنے رکھی کرسیوں پہ چند مریض خاموش بیٹھے تھے، کوئی موبائل دیکھ رہا تھا، کوئی خالی نظروں سے سامنے، مگر زمان صاحب ان سب سے کٹے ہوئے تھے۔ کوہنیاں گھٹنوں پہ ٹکی ہوئی تھی، ہاتھ آپس میں گھتے ہوئے، نگاہ فرش پہ جمی تھی۔ چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ ذہن کسی اور ہی جنگ میں الجھا ہے۔ چند لمحوں بعد نرس باہر آئی، اس نے فائل ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ نیکسٹ پیشنٹ، آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ زمان صاحب نے سر ہاں میں ہلایا، آہستہ سے اٹھے جیسے جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی بھاری ہو۔ قدموں میں ٹھہراؤ تھا مگر رفتار نہیں۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے ملک شاہ میر کے کمرے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے میز کے پیچھے شاہ میر بیٹھا تھا، سفید کوٹ پہنے فائل دیکھ رہا تھا۔ نظر پڑتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم چاچو۔ حیرت صاف آواز میں چھلک رہی تھی۔ آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ وعلیکم السلام، زمان صاحب سادگی سے بولے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ شاہ میر نے فوراً کرسی پیچھے کی اور احترام سے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ آپ بیٹھیں، آخری پیشنٹ تھے آپ، حکم کریں کیا ہوا ہے؟ زمان صاحب خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، کمرے میں صرف اے سی کی ہلکی آواز تھی۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور شاہ میر کی طرف دیکھا۔ کل حویلی میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان کا لہجہ تھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ صبح ہی وہاں سے نکل کر شہر آ گیا۔ شاہ میر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ہوا کیا ہے چاچو؟ سب خیریت ہے نا؟ زمان صاحب چند لمحے پھر خاموش رہے، جیسے الفاظ سن رہے ہوں۔ تمہارے بابا کا کہنا ہے کہ رخصتی کی تیاری کی جائے، انہوں نے ایک ایک لفظ تول کر کہا، اور اگر میں نے اجازت نہیں دی تو وہ تم سے کہہ کر شاہینہ کو طلاق دلائیں گے۔ شاہ میر کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے، آنکھوں میں سختی آ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بے اختیار بولا۔ زمان صاحب نے بات جاری رکھی۔ میں کیسے اجازت دے دوں؟ تم جانتے ہو حویلی کے مکین میری بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ میری دوسری بیوی کی حرکتوں نے اس کی زندگی پہلے ہی برباد کر دی ہے، اس لیے میں نے اسے سب سے دور رکھا ہوا ہے۔ مگر اب تمہارے بابا کہتے ہیں کہ وہ بہو بن کر حویلی میں ہی آئے گی۔ آواز میں درد گھل گیا۔ میں جانتا ہوں کوئی بھی اسے دل سے قبول نہیں کرے گا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ شاہ میر نے میز کے کنارے پہ ہاتھ رکھا، آواز مضبوط تھی۔ چاچو، مجھے آپ کی بیٹی سے بہت پیار ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے فورس کرے اور میں اسے طلاق دے دوں۔ میں زندہ ہوں ابھی، اگر وہ مجھ سے وابستہ ہے تو آپ بے فکر رہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ زمان صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اگر تمہارے بابا کی خواہش ہے کہ رخصتی ہو جائے تو وہ رکے تو شاید مجھے اجازت دینی پڑے، مگر وعدہ کرو تم اس کا خیال رکھو گے۔ شاہ میر نے بغیر کسی توقف کے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کا خیال رکھوں گا۔ زمان صاحب نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ ایک تم ہی پر بھروسہ ہے، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ آواز بھاری ہو گئی۔ میرے مرنے کے بعد اسے سنبھال لینا، وہ بہت معصوم ہے، اس کے اندر کا بچہ کبھی مرنے مت دینا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ عزم اتر آیا۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا۔ میں ہوں ابھی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک مضبوط وعدہ سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے پاس ہی بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر چھوٹی حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ شام کا وقت تھا۔ چھوٹی حویلی کے لاؤنج میں مدھم روشنی پھیلی تھی، کھڑکیوں سے آتی سنہری دھوپ آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل رہی تھی۔ صحن سے مٹی کی ہلکی سی خوشبو اور کہیں دور اذان مغرب کی آواز ماحول میں ایک سنجیدہ سی ٹھہراؤ لے آئی تھی۔ لاؤنج میں زمان صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ سامنے رکھی میز پہ چائے کا کپ رکھا تھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر ان کا دھیان کہیں اور الجھا تھا۔ اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور شاہینہ چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں بے ساختہ خوشی تھی، چہرے پر کھلی مسکراہٹ۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ خوشی سے بولی۔ میرے بابا اس ہفتے میں دوسری دفعہ آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں۔ زمان صاحب نے اسے دیکھا، مسکرائے ضرور مگر آنکھوں میں وہ ہلکی سی تھکن اور فکر اب بھی موجود تھی۔ میں تم سے آج کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ کیا مجھے تھوڑا وقت مل سکتا ہے تمہارا؟ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بابا، آپ کے لیے میری جان حاضر ہے،
اس نے بے ساختہ کہا، اور آپ وقت کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے آنے کا ہر لمحہ انتظار کرتی ہوں تاکہ آپ سے ڈھیروں ڈھیر باتیں کر سکوں۔ بولیں، کیا بات ہے؟ زمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، جیسے الفاظ ان کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو نا، تمہارا نکاح ملک شاہ میر سے ہوا ہے۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مسکراہٹ اب بھی ہونٹوں پر تھی، مگر آنکھوں میں سوال ابھر آیا۔ جی بابا، تمہارے تایا جان چاہتے ہیں کہ اب تمہاری رخصتی ہو جائے۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، اور تم دلہن بن کر بڑی حویلی آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ نظریں بے اختیار فرش پہ جا ٹھہری۔ وہ خاموش رہی۔ زمان صاحب نے نرمی سے بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا۔ آخری بار جب تم وہاں گئی تھی، ان سب کا رویہ کیسا تھا، مجھے سب یاد ہے۔ انہوں نے توقف کیا۔ مگر دیکھو، اب تم وہاں بیٹی کی صورت نہیں، بلکہ بہو بن کر جاؤ گی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھنے لگیں۔ میں اپنی بیٹی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ میری بہت خواہش ہے کہ تم ملک شاہ میر کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزارو۔ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک بہت اچھا انسان۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ انہوں نے ذرا سا جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری بیٹی بھی اسے بہت پسند کرتی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ چند لمحے جھجکتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، بابا، مجھے اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن حویلی کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ بس اس بات کا ڈر ہے۔ زمان صاحب نے فوراً جواب دیا، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، سب صحیح ہو جائے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، نظریں کہیں دور جا ٹھہری، جیسے آنے والے دنوں کا نقشہ ڈھونڈ رہی ہو۔ شام کا اندھیرا لاؤنج میں مزید گہرا ہو گیا، اور اس خاموشی میں ایک نیا فیصلہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے۔ آج معمول کا دن تھا۔ کالج کا ماحول معمول کے مطابق مصروف تھا۔ لیکچرز کے درمیان وقفہ تھا۔ راہداریوں میں طلبہ کی آوازیں گونج رہی تھیں، کہیں کہے تھے تو کہیں جلدی جلدی قدموں کی چاپ۔ کالج کلینک میں شاہ میر اپنی میز کے پیچھے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ سفید کوٹ کی آستین کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی، ماتھے پر ہلکی سی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی پیشہ ورانہ توجہ۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ایک فیمیل ٹیچر گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سانس تیز تھا اور آواز میں واضح پریشانی۔ ڈاکٹر صاحب، کوریڈور میں ایک اسٹوڈنٹ پھسل کر گر گئی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی کہا، اندرونی چوٹیں لگنے کا خدشہ ہے، آپ ذرا دیکھ لیں۔ شاہ میر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کھڑا ہو گیا۔ چلیں، بس اتنا کہا اور ان کے ساتھ کوریڈور کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ زمین پر گری ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں، شاہینہ تھی۔ اس کے گرد چند لڑکیاں گھبراہٹ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف سرک گیا تھا اور چہرہ درد سے زرد پڑا ہوا تھا۔ شاہینہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ فوراً آگے بڑھا۔ شاہینہ نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ آپ؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ آج وہ اس کالج کے دورے پر آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ پہلے دن ہی ایسا واقعہ ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، بے عقل ہو تم، دیکھ کر چل نہیں سکتی تھی؟ آواز میں جھڑک تھی، مگر اس کے پیچھے چھپی گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا تو فیمیل ٹیچر فوراً آگے بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب، میں… شاہ میر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ زوجہ ہے میری، اس نے مختصر مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شاہینہ کو احتیاط سے اٹھایا اور سیدھا کلینک کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں سرگوشیاں پھیل گئیں، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ کلینک میں داخل ہو کر اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ سیدھی بیٹھو، اس نے نرمی سے کہا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ ہلکی سی کرہ کے ساتھ بولی، پاؤں اور یہاں۔ اس نے گھٹنے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شاہ میر نے دستانے پہنے اور سنجیدگی سے کہا، چلو شاباش، اب آہستہ آہستہ اپنا ٹراؤزر نیچے کرو اور مجھے دکھاؤ کہاں کہاں چوٹ آئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ نہیں پلیز، وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ مرد ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ شاہ میر نے بیزار سا سانس لیا۔ ہٹو بے وقوف لڑکی، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں صرف ڈاکٹر نہیں، تمہارا شوہر بھی ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ اندرونی چوٹیں کسی اور مرد کو دکھاؤ، سمجھی؟ اور میڈیکلی طور پر ڈاکٹر کو چوٹ دکھانا کوئی غلط بات نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔
شرم سے نظریں جھکائیں۔ اس نے آہستہ آہستہ ٹراؤزر کا اوپری حصہ ہٹایا۔ شاہ نے پہلے پاؤں دیکھا۔ اچانک اس نے پاؤں کو ذرا سا موڑا تو ایک جھٹکے سے موچ کھل گئی تھی۔ آہ! وہ ہلکی سی چیخ اٹھی۔ سوری، اس نے فوراً کہا، بس موچ تھی، نکل گئی ہے۔ پھر وہ گھٹنے اور ران کے اوپری حصے کو دیکھنے لگا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں۔ جلد سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے مرہم لگاتے ہوئے کہا، یہ زخم گہرے نہیں ہیں، مگر احتیاط ضروری ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ سانس آہستہ آہستہ معمول پر آ رہا تھا۔ اسی لمحے شاہ میر کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے نکال کر دیکھا۔ انجان نمبر تھا۔ کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا جی، اس نے مختصر جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے شاہینہ کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں کو ہسپتال جانا ہوگا۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ کیا مجھے زیادہ چوٹ آئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ضروری ہے جانا۔ چلو، خود کو سنبھالو، ہمیں جانا ہوگا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ بیٹھی۔ درد کے باوجود اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس لمحے میں اس کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ راستے کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک دو دفعہ شاہینہ نے کوشش کی تھی اسے مخاطب کر کے پوچھنے کی، ہم آخر ہسپتال کیوں جا رہے ہیں جب مجھے زیادہ چوٹ نہیں لگی، مگر اس کے چہرے کے عضلات اتنے سخت اور پریشان کر دینے والے تھے۔ وہ چاہ کے بھی کوئی سوال نہیں کر پائی۔ ہسپتال کی روشن مگر بے رحم لائٹس کے نیچے وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ راہداری میں دواؤں کی بور، مشینوں کی بیپ ایک عجیب سا خوف دل میں اتار رہی تھی۔ شاہینہ نے بے اختیار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے اس ایک لمس میں ہی اسے سہارا مل رہا ہو۔ اس کی رفتار تیز تھی مگر قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی رفتار کو دیکھ وہ اب خاموش نہیں رہ پائی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گھبراہٹ میں بولی، کیا ہوا ہے ملک صاحب، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، مجھے اب ٹینشن ہو رہی ہے۔ اس کا دل اب گھبرانے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے حالات بہتر نہیں لگ رہے تھے۔ شاہ میر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ آنکھوں میں نرمی تھی مگر چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ خبر حد سے زیادہ چونکا دینے والی ہوگی، لیکن دیکھو، ہمت کرنا۔ ہر شخص کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، لیکن ہمیں ہمت سے کام لینا ہوتا ہے۔ وہ اسے بے چین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بات کو طویل کر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مزید بولا، کلینک میں فون آیا تھا۔ اس نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، دل تھام کر سننا، فون ہسپتال سے بابا کا آیا تھا۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ انہیں ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ ہارٹ اٹیک انہیں حویلی کے لاؤنج میں آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یکدم رک گئی۔ ہاتھ اس کے ہاتھ سے ڈھیلا پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر ہتھیلی پہ رکھ دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، جس کی ہر بات اسے اس وقت جھوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے تپتے صحرا میں کھڑا کر دیا ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ملک صاحب، یہ مذاق ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اس کا دل اب شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس کی زندگی میں ایک اس کے بابا ہی تو تھے جو اس کی پوری کائنات تھے، اس کا خاندان تھے۔ ان کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کون تھا؟ اگر انہیں بھی کچھ ہو جاتا وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور فوراً اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ حوصلہ کرو، وہ نرمی سے بولا، ہمت مت ہارو، کچھ نہیں ہوگا انہیں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ تم اتنا پریشان نہ ہو، رب العالمین بہت بڑا ہے، چاچو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت بہادر ہیں۔ تم اس طرح روگی، تکلیف میں آؤ گی، وہ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ مریض کا پریشان ہونا ٹھیک علامت نہیں ہوتی، اس لیے ہمت کرو۔ اس نے لرزتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ میر اسے لیے ایمرجنسی کی طرف بڑھا۔ ایمرجنسی کے باہر کا منظر اور بھی بھاری تھا۔ ذوحان صاحب کھڑے تھے، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کا اکلوتا بھائی ایمرجنسی وارڈ میں تھا۔ ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ بے شک ان کی اپنے بھائی سے زیادہ نہیں بنتی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان جتنا گہرا رشتہ تھا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان کے پاس رقیہ بیگم بھی کھڑی تھی، بار بار دوپٹہ سنبھالتی، اور بنش بیگم ایک طرف کھڑی، ہاتھ آپس میں مسل رہی تھیں۔ وہ ان کی پہلی بیوی تھی جن سے ان کی اولاد نہیں تھی۔ شاہ میر کو دیکھتے ہی ذوحان صاحب آگے بڑھے اور اسے دیکھتے ہوئے بے چین لہجے میں بولے،
پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے زمان کو، میرا بالکل دماغ کام نہیں کر رہا۔ شاہمیر، میرے بھائی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ ان کی آواز بھر آ گئی۔ وہ مزید بولے، زمان کی طبیعت بالکل نہیں سنبھل رہی، ڈاکٹر عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سب کیسے سنبھالوں گا؟ مجھے کچھ نہیں آتا، وہ میری ڈھال ہے، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شاہمیر، تم کچھ کرو، تم ڈاکٹر ہو، اسے بچاؤ پلیز۔ شاہمیر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا حوصلہ کریں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ آپ سب حوصلہ کریں، چاچو کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہی وارڈ کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ڈاکٹر باہر نکل آئے۔ شاہمیر فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحب، شاہمیر نے ان سے ہاتھ ملایا۔ او، ڈاکٹر ملک شاہمیر، آپ یہاں؟ جی، اس نے فوراً کہا۔ پیشنٹ میرے چاچو ہیں، کیا خبر ہے؟ ان کی طبیعت اب ٹھیک ہوئی، حالات قابو میں آئے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر افسوس صاف تھا۔ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے آہستہ سے کہا، آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی، ان کے چاروں وال بند ہو چکے تھے، ہم کچھ نہیں کر پائے۔ ایک لمحہ رک کر بولے، ہی از نو مور۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، انہیں پہلے بھی 2 ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں اور یہ تیسرا میجر ہارٹ اٹیک تھا جس میں وہ خود کو نہیں سنبھال پائے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں معلق ہو گئے۔ شاہمیر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کانوں میں ایک تیز سی سنسناہٹ گونجنے لگی۔ چند لمحے گزرے یا چند صدیاں، اسے احساس ہی نہیں رہا۔ اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی، نہیں بابا، میرے بابا! وہ چونک کر پلٹا۔ سامنے شاہینہ کھڑی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی، چہرہ سفید۔ اگلے ہی لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ شاہمیر فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے سنبھال لیا تھا۔ شاہینہ، وہ گھبرا کر بولا۔ شاہینہ، آنکھیں کھولو، ہوش کرو۔ ادھر بینش بیگم زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ آخر کو ان کا سہاگ اجڑ گیا تھا، کئی سالوں کا ساتھ تھا زمان۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی، آپ ہمیں چھوڑ کے، یہ نہیں ہو سکتا زمان، آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، خدارا واپس آ جائیں زمان۔ کیا بول رہے ہیں ڈاکٹر؟ زمان! رقیہ بیگم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ ذوحان صاحب کی آنکھیں بھی نم تھیں، مگر وہ ضبط کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کاندھا جھکا ہوا تھا، جیسے ایک لمحے میں کئی سال بوڑھے ہو گئے ہوں۔ ایمرجنسی کے باہر کوہرام مچ چکا تھا، سفید دیواریں، تیز لائٹس، روتی آوازیں، سب مل کر ایک ہی حقیقت چیخ چیخ کر سنا رہی تھی۔ زمان صاحب اس دنیا سے جا چکے تھے اور پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی یکدم بدل چکی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شاہمیر اور ذوحان صاحب نے ہی تمام تدفین کے انتظامات مکمل کیے۔ ان کی تدفین بڑی حویلی سے ہوئی، لیکن شاہینہ تدفین کے اگلے دن ہی واپس چھوٹی حویلی چلی گئی۔ اس کا دل وہاں بالکل نہیں لگا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس کے لیے وقت جیسے وہیں رک گیا تھا۔ وہ محض بابا نہیں تھے، وہ اس کا سب کچھ تھے۔ کم عمری میں ہی اس نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اپنے سب سے نزدیک اپنے بابا کو ہی پایا تھا، اور اب ان کا بچھڑنا اس کو ایک ایسی اذیت میں مبتلا کر رہا تھا جس کا کوئی نیم البدل نہیں تھا۔ کمرہ بند تھا، پردے گرے ہوئے، روشنی بس اتنی کہ دن اور رات کا فرق معلوم ہو سکے۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، گھٹنے سینے سے لگے ہوئے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ چہرے پر وہ اداسی تھی جو رونے سے نہیں جاتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہے۔ آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، کبھی ہچکی بن کر، کبھی سانسوں میں اٹک کر۔ اس نے ٹھیک طرح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 1 ہفتے سے وہ بس کمرے میں بند تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کی طرف دیکھتی تھی، بس اکیلی خاموش بیٹھی، خود سے سوال کرتی رہتی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے بابا اس کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، جیسے کسی کے آنے یا نہ آنے سے اب فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ دن میں کئی دفعہ ملازمہ آتی تھی اسے کھانا دینے، مگر وہ کچھ نہیں کھاتی تھی، زہر مار کر 1-2 لقمے لے لیتی۔ اس کے علاوہ کھانے کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ قریب آئی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے ملک شاہمیر کھڑا تھا، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری فکر نمایاں تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں، اسے اس کی آمد کی امید نہیں تھی۔ اس 1 ہفتے کے درمیان اس سے کوئی ملنے نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ جانتی ہی نہیں تھی 1 ہفتے سے شاہمیر اس حویلی سے گیا ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا
اور زمین پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، ایسی خاموشی جس میں بہت کچھ کہا جا سکتا تھا مگر کہا نہیں جاتا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لینا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد نرمی سے بولا، کیوں روتی ہو تم اتنا؟ آواز دھیمی تھی مگر مضبوط۔ تمہیں پتا ہے نا تمہارے بابا کو تمہارا رونا پسند نہیں تھا۔ تم جانتی ہو اکثر مجھ سے کہتے تھے میری بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آتا ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے، اور اب تم مسلسل ان کے انتقال کے بعد سے روئے جا رہی ہو۔ تمہیں احساس ہے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ کتنے بے چین ہوں گے، ان کی روح کتنی بے سکون ہو رہی ہوگی۔ تم کیوں انہیں تکلیف پہنچا رہی ہو لڑکی؟ اس کے ہونٹ کانپے۔ میں کیا کروں؟ اس نے درد بھری آواز میں کہا۔ ان کے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ وہ کیوں چلے گئے اچانک سے؟ انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، میں انہیں معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد بولی تھی۔ ایسا لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ ملک شاہ میر نے گہری سانس لی۔ کوئی دھوکہ نہیں کیا انہوں نے، وہ آہستہ بولا۔ یہ سب قدرت کا نظام ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، اسے ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ تم کیوں دل چھوٹا کر رہی ہو؟ ہم سب کو پتا ہے آج تمہارے بابا گئے ہیں، کل ہم چلے جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ خاموش رہی۔ آنسوؤں کا بہاؤ اور تیز ہو گیا۔ وہ اس کو نہیں سمجھا سکتی تھی کہ سب کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ اس کے باپ کی حیثیت الگ تھی۔ ان کا بچھڑنا اسے کس اذیت سے دوچار کر رہا ہے یہ محض وہی جانتی تھی۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں۔ آج پہلی بار وہ اس سے اتنی بات کر رہی تھی، ورنہ ان دونوں کے درمیان جی اچھا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو پاتی تھی۔ اس نے ہلکی سے سختی سے کہا، کھانا تو تمہیں پڑے گا، تم نے رات بھی نہیں کھایا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، اور اب دوپہر کے 3 بج رہے ہیں۔ پھر ایک لمحہ رکا، اور ہاں مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھیں کھالی تھیں۔ تم میرے ساتھ بڑی حویلی جا رہی ہو، اس نے صاف کہا۔ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ فوراً بولی، نہیں۔ آواز کمزور تھی مگر فیصلہ صاف تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس نے یقین دلانے والے لہجے میں کہا۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ پھر قدرے آہستہ ہو گیا۔ تمہارے بابا آخری وقت میں میرے پاس آئے تھے، مجھے کہہ کر گئے تھے میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، سر جھکا لیا۔ آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ ملک شاہ میر نے ٹرے اپنی طرف کھینچی۔ چلو، اس نے نرم مگر حکم دینے والے انداز میں کہا، اب تھوڑا سا کھاؤ۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس میں مزاحمت نہیں تھی۔ اس نے نوالا بنایا اور اس کے قریب کیا۔ صرف ایک، وہ بولا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے منہ کھولا۔ نوالا نگلتے ہی آنسو پھر بہہ نکلے۔ شاباش، اس نے دھیرے سے کہا۔ اور ایک؟ وہ اب منع نہیں کر سکی۔ وہ اسے کھلاتا رہا، آہستہ آہستہ، جیسے کسی بچے کو تسلی دی جاتی ہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کی آواز تھی، اور ایک ایسا رشتہ جو دکھ کے بیچ مضبوط ہو رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑی حویلی پر اتر رہا تھا۔ آسمان پر پھیلی سرمئی روشنی حویلی کے بلند در و دیوار سے ٹکرا کر اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ صحن میں خاموشی تھی، بس کہیں دور سے پنکھے کی مدھم آواز اور قدموں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے لیے سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا۔ شاہینہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ اس کے بازو سے مضبوطی سے جڑا ہوا، جیسے اب چھوڑ دینے سے ڈر لگتا ہو۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پر رقیہ بیگم اور ذوحان صاحب بیٹھے دکھائی دیے۔ دونوں نے انہیں دیکھتے ہی چونک کر سر اٹھایا اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ ماحول میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ملک شاہ میر نے مختصر سا سلام کیا، السلام علیکم۔ ذوحان صاحب نے جواب دیا، مگر لہجہ فوراً سخت ہو گیا، وعلیکم السلام۔ پھر شاہینہ اور اس کے ہاتھ میں پکڑے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اسے کیوں لے کر آئے ہو، اور یہ سامان کیوں ہے؟ ملک شاہ میر نے پرسکون مگر مضبوط انداز میں جواب دیا، چھوٹی حویلی میں اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز میں فیصلہ تھا۔ چاچو آتے جاتے رہتے تھے، ان کی نگرانی میں یہ وہاں تھی، اب وہاں بالکل اکیلی ہے، ہر وقت اداس رہتی ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پانی پینے کا۔ بہتر یہی ہے کہ یہ میرے ساتھ رہے۔ رقیہ بیگم نے ایک لمحے کو شاہینہ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے۔
میں اس کے لیے کمرہ تیار کروا دیتی ہوں۔ ملک شاہ میر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ زوہان صاحب اور رقیہ بیگم دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ چاچو کے انتقال سے پہلے ہی رخصتی کی بات ہو چکی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں اسے چھوٹی حویلی سے رخصت کروا کر ہی لایا ہوں، یعنی یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں جائے گی۔ رخصتی ہو چکی ہے۔ زوہان صاحب کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ سخت لہجے میں بولے، میں تمہاری اور اس کی رخصتی باقاعدہ طریقے سے کرواؤں گا۔ ملک شاہ میر نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں کسی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں، اس نے دو ٹوک کہا، میں ایسی کوئی رخصتی نہیں مانتا۔ چاچو کے انتقال کو آج 1 ہفتہ ہوا ہے۔ اس حالت میں کوئی فنکشن نہیں ہو سکتا۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولا، ویسے بھی ہم کوئی تقریب ان کی برسی کے بعد ہی کریں گے۔ زوہان صاحب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، تو پھر انتظار کرو۔ ملک شاہ میر کی آواز مزید مضبوط ہو گئی۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے شاہینہ کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی، چہرہ بھجا ہوا۔ یہ میرے ساتھ رہے گی۔ رقیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ زوہان صاحب کے چہرے پر غصہ اور بے بسی اکٹھی جھلک رہی تھی۔ تم ضد کر رہے ہو؟ نہیں، ملک شاہ میر نے مختصر جواب دیا۔ میں ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شاہینہ کے ہاتھ پر ہلکی سی گرفت مضبوط کی اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم پختہ تھے، جیسے فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہو۔ پیچھے لاؤنج میں رقیہ بیگم اور زوہان صاحب کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، مگر کچھ کہہ نہیں سکے تھے۔ بڑی حویلی کی دیواروں نے بہت کچھ دیکھا تھا، مگر اس شام ایک نیا فیصلہ ان دیواروں کے بیچ خاموشی سے ثبت ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی خاموشی نے انہیں گھیر لیا۔ بڑی حویلی کا یہ کمرہ وسیع تھا، مگر فضا بوجھل۔ پردے آدھے گرے ہوئے تھے۔ باہر صحن کی بتیاں مدھم روشنی اندر پھینک رہی تھیں۔ فرنیچر اپنی جگہ سجا ہوا تھا، مگر کسی بیرو نمائش کی طرح، جیسے اس کمرے نے ابھی تک کسی کو دل سے قبول نہیں کیا ہو۔ وہ اسے لیے اندر آیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو سانس لیا، پھر بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ سفر کر کے آئی ہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تھک گئی ہوگی، آرام کر لو۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ قدموں میں اب بھی تھکن اور دل میں بوجھ تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہی اس کے کاندھے ڈھلک سے گئے، جیسے ساری ہمت وہیں چھوڑ آئی ہو۔ ملک شاہ میر اس کے قریب آیا، تم کالج میں گری تھی، اب پاؤں وغیرہ میں درد تو نہیں ہے؟ وہ جھک کر اس کے پاؤں دیکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں بہت احتیاط سے اس کے پاؤں کے گرد گھومی، جیسے ذرا سی لاپرواہی بھی اسے چوٹ پہنچا دے۔ اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، درد نہیں ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ جو خراشیں آئی تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئیں۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو وہ دونوں دل میں لیے بیٹھے تھے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں گھر والوں کی وجہ سے تم کافی ڈسٹرب ہو۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، لوگ بھی، رویے بھی۔ اس نے ذرا توقف کیا۔ لیکن دیکھو، یہاں تمہیں بہت سی باتوں میں سمجھداری دکھانی ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی تم سے بدتمیزی کر سکتا ہے، الٹی سیدھی بات کہہ سکتا ہے۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بس حقیقت پسندانہ تھا۔ لیکن تمہیں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جب تک میں نہ آ جاؤں۔ تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ سب تمہیں سمجھنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے، اس نے واضح کیا، تم جواب نہیں دو گی۔ اگر تم نے جواب دے دیا تو یاد رکھنا، پھر میں کچھ نہیں بول پاؤں گا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے تو تم خاموش رہو گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور اعتماد بھی، ایک عجیب سا امتزاج۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کی آواز بدل گئی، کچھ نرم، کچھ سنجیدہ۔ ایک بات اور۔ اس نے ہلکی سی سانس لی۔ مجھے حق زوجیت چاہیے، زبردستی نہیں۔ میں کسی چیز پر تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کی طرف جھکا نہیں، بس وہیں بیٹھا رہا۔ میں تمہاری اجازت چاہتا ہوں، اس نے صاف کہا۔ کیا میں تمہارے نزدیک آ سکتا ہوں؟ کمرے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر آہستہ سے، بہت آہستہ سے، اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ تھا، مگر اس میں اعتماد بھی تھا اور ایک نئی رشتے کی شروعات بھی۔ جبکہ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوا اور بے حد نرمی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
دھیرے دھیرے وہ اپنی حد بھولتا جا رہا تھا، دونوں کے درمیان موجود تمام پردے گراتا چلا گیا۔ اس بات سے انجان کے محض 2 دن بعد اس پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن مزید بیت گئے۔ دوپہر کی خاموشی کمرے میں پھیلی تھی، کھڑکی سے آتی دھوپ پردوں کی اوٹ سے چھن چھن کے فرش پہ بکھر رہی تھی۔ وہ بستر پہ کروٹ لیے لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر نظر کہیں اور اٹکی تھی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی، ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال، دل میں ایک مستقل بوجھ۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بی بی جی؟ وہ چونکی۔ ہاں؟ دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر آئی۔ رقیہ بیگم نے پیغام بھیجا ہے، اس نے رسمی انداز میں کہا، آپ کو کچن میں بلا رہی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی، دل میں ایک انجانا سا خدشہ ابھرا۔ اس نے کبھی خود سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ اس گھر میں اس کا مقام کیا ہوگا، مگر اب جواب شاید سامنے آنے والا تھا۔ پھر اسے شوہر کی بات یاد آئی، خاموش رہنا، جواب نہیں دینا۔ اس نے گہری سانس لی اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی گرم مسالوں کی بو، برتنوں کی کھنک اور چولہے کی آنچ نے اسے گھیر لیا۔ سامنے چولہے کے پاس رقیہ بیگم کھڑی تھی، بازو سینے پر باندھے، چہرے پر سختی طاری۔ اس نے آہستہ قدم اندر رکھا۔ السلام علیکم، اس کی آواز بمشکل سنائی دی۔ رقیہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا، سلام کا جواب دینا تو دور، ان کے لہجے میں فوراً کاٹ پیدا ہو گئی۔ یہاں پر تم مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہو؟ انہوں نے طنزیہ نظر سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اس گھر کی بہو ہو لیکن ذمہ داریوں کا ذرا بھی احساس نہیں۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ ملک صاحب نے کہا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کہ کمرے سے باہر نہ نکلوں، اسی لیے۔ اوہ! رقیہ بیگم نے بات کاٹ دی۔ اب بیٹے کے حکم پر ہی سب کچھ چلے گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، ہاتھ آپس میں الجھ گئے۔ رقیہ بیگم نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، تم سمجھ رہی ہو شاید کہ جس طرح تمہاری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور تمہارے باپ نے اسے الگ گھر لے دیا تھا، اسی طرح میرا بیٹا بھی تمہیں الگ گھر لے جائے گا۔ یہ الفاظ اس کے دل پہ جیسے خنجر بن کے لگے۔ اس نے نم آنکھوں سے رقیہ بیگم کو دیکھا، ہونٹ لرزے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شوہر کی ہدایت اس کے کانوں میں گونج گئی، خاموش رہنا ہے۔ ویسے ہو تم بھی بھگوڑی ہی، رقیہ بیگم بولتی چلی گئی، بنا بارات کے، بنا رسموں کے، میرا بیٹا تمہیں یوں ہی اٹھا کر لے آیا۔ انہوں نے تلخی سے کہا، تمہاری اوقات بھی ایک آوارہ عورت جیسی ہی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنسو پلکوں پر ٹھہرے رہے مگر وہ انہیں بہنے نہیں دے سکی۔ لیکن یاد رکھو، رقیہ بیگم کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، یہاں تمہیں کام کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ انہوں نے چولہے کی طرف اشارہ کیا، آج رات کا کھانا تم بناؤ گی۔ وہ چونک اٹھی، اور سن لو، انہوں نے انگلی اٹھا کر کہا، اگر کھانے میں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو تمہارا یہاں رہنا دوبر کر دوں گی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر رقیہ بیگم نے آخری حکم صادر کیا، کھڑی کیا ہو، کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ سختی سے پلٹی اور کچن سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے دل پہ بھی بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ پھر اچانک اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، آنسو انگلیوں کے بیچ سے بہتے فرش پہ گرنے لگے۔ آواز دبانے کی کوشش کی مگر سسکیاں خود کو روک نہیں سکیں۔ یہ آنسو صرف رقیہ بیگم کے الفاظ کے نہیں تھے بلکہ اس خوف کے تھے جو اب اس گھر میں اس کا مستقل ساتھی بننے والا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کچھ دیر وہ روئی تھی اور پھر کام میں مگن ہو گئی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، خلا میں گھو رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر آنسو جیسے سوکھ چکے تھے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا، وہ چونکی، اس کا شوہر اندر داخل ہوا، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے بات کاٹ دی، تم کوئی اکیلی نہیں ہو، زندہ ہوں میں ابھی، نیچے چلو ابھی۔ وہ گھبرا گئی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے سب بتا دیا گیا ہے۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر اندر کہیں درد بھی۔ ملازمین نے بتایا ہے، امی نے آج تم سے کیا کچھ کہا، میں یہ سب اس گھر میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر سیدھا نیچے لے آیا۔ حال میں رقیہ بیگم اور ذوحان صاحب بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی دونوں چونک گئے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف رخ کیا، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ذوحان صاحب نے حیرانی سے دیکھا۔ ہاں بیٹا کہو، سب خیریت تو ہے؟ اس نے سانس سنبھالی، میں یہاں اب نہیں رہوں گا۔ پہلے سوچا تھا کہ روایت کے مطابق میری بیوی آبائی حویلی میں رہے مگر یہاں کچھ لوگ ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔
میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ جس کا باپ 1 ہفتے پہلے دنیا سے گیا ہو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑوں۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے ساتھ رہے گی۔ رقیہ بیگم کھڑی ہو گئی۔ تمہارے لیے بیوی اتنی اہم ہو گئی کہ ماں کے مد مقابل آنا چاہتے ہو؟ وہ پلٹا، آواز میں لرزش نہیں تھی۔ میں انسانیت کے مد مقابل آیا ہوں۔ امی، آپ عورت ہو کر دوسری عورت کا درد نہیں سمجھ رہی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں اور آپ اسے اس کی ماں کے بھاگنے کے طعنے دے رہی ہیں۔ زوہان صاحب نے بات سنبھالنی چاہی۔ میں تمہاری ماں سے بات کروں گا، اتنے جذباتی نہ ہو۔ نہیں بابا، اس نے صاف کہا، بس بہت ہو چکا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے چاچو سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ حویلی اسے اذیت کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ میں جا رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد زوہان صاحب نے آہستہ سے کہا، اگر اسی میں تمہیں خوشی ملتی ہے تو کرو۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میرے بھائی کی روح بے چین ہو رہی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے آخری حد تک پریشان تھا۔ اس نے سر ہلایا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بنا پیچھے دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کی ماں کے لاکھ احتجاج کے باوجود وہ نہیں رکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے حقوق سے بھی واقف تھا اور اپنی بیوی کے حقوق سے بھی۔ وقت گزرا تھا اور حالات بدلنے لگے۔ وہ اس سے لیے چھوٹی حویلی واپس آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے وہیں اپنا آشیانہ بسایا تھا۔ 6 مہینے بعد سمندر کے کنارے نرم ہوا چل رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ سنہری روشنی لہروں پر بکھر رہی تھی۔ وہ دونوں پانی میں کھڑے تھے بنا چپل کے، خاموشی میں ایک دوسرے کی قربت محسوس کرتے ہوئے۔ وہ مسکرایا، افق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو غروب ہوتا سورج بھی کتنا پرسکون لگتا ہے۔ گروتھ یہی ہوتی ہے، شور سے نکل کر سکون تک پہنچ جانا۔ تم نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی، آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر اعتماد۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ جس طرح روز سورج طلوع ہوتا ہے، اس طرح میری محبت بھی آپ کے لیے روز بڑھتی ہے۔ وہ چونکا نہیں، بس مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ جو وعدہ بن جاتی ہے۔ اور میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تم نے درد میں بھی خود کو کھونا نہیں سیکھا۔ تم میری طاقت ہو۔ لہریں ان کے قدموں سے ٹکرائیں۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے گلے لگا لیا تھا۔ دنیا جیسے تھم گئی ہو، بس سمندر، ڈوبتا سورج اور 2 دل جو آخر کار اپنے انجام تک پہنچ چکے تھے۔ ایک خاموش، مطمئن اور خوشگوار انجام۔ والسلام۔